अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सोमवार का दिन, हफ्ते का हमारा पहला प्रोग्राम अच्छी खबर से जो है इब्तिदा करते हैं। नाज़रीन, आज हमारे दोस्त मुल्क, ये ईरान वो मुल्क है नाज़रीन, ये एक तारीखी वाक़या है कि जिसने सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान की हमायत की थी, पाकिस्तान की रिकग्निशन की गई थी जिस मुल्क की तरफ से, जिस मुस्लिम मुल्क की तरफ से, उसका नाम जो है ईरान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। और जिस मुल्क ने नहीं की थी वो भी हमारे हमसाए हैं बाई चांस। ये एक ज़ाहिर है एक तारीखी एतबार से वाक़या है, उसका नाम भी अफ़गानिस्तान है। सदर जो है ईरानी इब्राहिम सैयद इब्राहिम रईसी, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। हालिया दिनों के अंदर आपने देखा है कि एक बड़ा डेलीगेशन सऊदी अरेबिया की तरफ से आया, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने उसको लीड किया। उस डेलीगेशन के अंदर ये हालिया तारीख के अंदर बताया जाता है कि इतना बड़ा डेलीगेशन लेके, वो खुद ही बताया था हमें उनके फॉरेन मिनिस्टर ने, कि हम कहीं नहीं गए। उस डेलीगेशन के अंदर उनके तमाम जो बड़े बड़े मेंबरान हैं, ओहदेदार हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं, वो आए और मुख्तलिफ जो है मुआहदों के हवाले से बात हुई। और उम्मीद की जा रही है कि मई के अंदर MBS जो है मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं, और वो जो अभी बातचीत हुई है उसके ऊपर मजीद जो है कंक्रीट टर्म्स के अंदर मुआहदे होंगे। और ईरानी सदर का मौजूदा जो हम मिडल ईस्ट के हालात वाक़यात देखें, इजराइल के साथ ये जो चपकलस चल रही है, उसके बाद पहला इस्लामी मुल्क जिसका जो है उनको चुना गया है। वैसे तो ये पहले ही फैसला हुआ था, लेकिन ये भी एक तारीखी वाक़या है कि जिस मुल्क के अंदर वो विज़िट कर रहे हैं वो पाकिस्तान है, और ये एक बड़ी बात है। और आपने देखा होगा कुछ अर्सा पहले ही हमारी कुछ टेंशन हो गई थी ईरान के साथ बॉर्डर के ऊपर, और वो मेरे ख्याल में दोनों ममालिक ने बहुत ही अच्छे अंदाज से, खुश उसलूबी के साथ उस वाक़े का जो है वो तदारुक किया, और मामलात जो है बड़ी तेज़ी के साथ जो है मामलात जो हैं वो नॉर्मल हो गए। तो अभी इस्लामी जो सदर हैं जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। 3 दिन का उनका दौरा है, कल वो लाहौर जाएंगे। आज आपने देखा वो आए पाकिस्तान के अंदर, उनको रिसीव किया गया और जो है ज़ाहिर है उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उसके बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ। तो दोनों अतराफ से जो है, एक तो यह है पाकिस्तान, दोनों ममालिक के दरमियान जो तल्लुकात हैं उनको मज़ीद मुस्तहकम करने के हवाले से बात की गई, और पाकिस्तान ईरान का जो दहशत गर्दी के खात्मे के हवाले से ऑलरेडी जो है SOPs हैं उनके ऊपर मज़ीद बातचीत हुई, और अगर कहीं को लूप होल्स हैं तो उनको प्लग किया जाएगा। ये एक अच्छी खबर है। उसके साथ साथ मैशत भी में के फील्ड में भी अच्छी खबरें आ रही हैं। स्टॉक एक्सचेंज 71,000 का जो हिस्सा है वो पूर कर गई। जोसेफ, हाउ डू यू सी दिस, ये जो विजिट है, ये कंसिडरिंग आपने देखा कि मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त जो हालात वाक़यात हैं, टेंशन लाइक सिचुएशन है बिटवीन ईरान एंड इजराइल। आपको याद होगा जो साहब, दमास्कस के अंदर जो ईरानी कौंसल खाना था उसके ऊपर हमला किया गया इजराइल की तरफ से। सीनियर 7 ऑफिशियल के हवाले से बताया जाता है कि उनकी वहाँ पे ज़ाहिर है वो शहीद हुए। ईरान ने कहा कि हम हमला करेंगे, हम इसका जवाब देंगे क्योंकि ये हमारा राइट है बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक। ईरान ने फिर वो मिसाइल्स के साथ एक अपना प्रोटेस्ट जो है वहाँ पर रजिस्टर करवाया, बड़ा एक कैलकुलेटेड तरीके के साथ। अब इजरायली कह तो रहे हैं कि हमने कहीं मिसाइल मारे हैं, हमने साहब बराबर कर लिया, लेकिन चलें वो तो बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। इन हालात वाक़यात को सामने रखते हुए ये जो ईरानी सदर का दौरा है, कितनी अहमियत का हामिल है? नहीं, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, 2-3 वजूहात से। एक तो जो इसराइल है, जिस तरह उन्होंने 35,000 के करीब फ़लस्तीनी मुसलमानों को शहीद किया है, जिनमें बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है, ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। कोई मुसलमान भी इस सूरत हाल में आंखें बंद नहीं कर सकता और उसको चैन की नींद नहीं आ सकती, वेदर वन लाइक्स इट और नॉट। नंबर 2, ईरान ने अपनी वजूहात पर दमिश्क में उनके जनरल की शहादत की वजह से या जिस वजह से भी इसराइल के ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाई की है, उसके नुकसानात कितने हुए या नहीं हुए उस पर एक इत्तफाक नहीं हो सका बैनुल अक़वामी ऑब्जर्वर्स का। लेकिन इसराइल का बड़ा बोंडा सा एक जवाब कि जी हमने इस्फहान में ये कर दिया, वो उसकी कोई तस्दीक ही नहीं हुई। तो ये बात है कि इसको तो आप अलहदा रखें। पाकिस्तान की तो पॉलिसी सिर्फ एक जुमले में है, पीस विद इन एंड विदाउट। दिस इज पाकिस्तान। मैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी पॉलिसी तो यही है, और जिसको ये मरोड़ उठ रहे हैं, जिस मुल्क को, जिसको हमारे दुश्मन को, तो वो अपनी जो मर्जी करता रहे।
تو اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کا پاکستان کا دورہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اسرائیل کے خلاف ان کے اقدامات اور دو طرفہ محاذرئی اور جنگ جیسی صورتحال کے باوجود دورہ کینسل نہ ہونا، یہ بھی دونوں ملکوں کے درمیان بہت بڑی انڈرسٹینڈنگ کی ایک مثال ہے۔ وی مسٹ گیو ہم فل مارکس ٹو دی پالیسی آف دی گورنمنٹ کہ یہ مطلب ہے بڑا اچھا کیا کہ اس کو پوسٹ پون نہیں کیا ایران نے اور نہ پاکستان۔ نمبر 2، یعنی ہماری تو پالیسی ہے کہ افغانستان ہو، ایران ہو، کوئی ملک ہو، اور کشمیریوں کے خلاف جو ہندوستان مسلسل لگا ہوا ہے، اگر اس کا کوئی حل نکل آئے تو ہمارا تو انڈیا سے بھی کوئی تنازع نہیں رہتا، لیکن وہ اس پر باز نہیں آ رہے، اتنی لمبی بات ہو گئی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھی پالیسی ہے، اور سعودی جو ہے اور سعودی عربیہ کی جو پوری ایک بڑی یہاں انویسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، خوش آئند ہیں، تو وی ویلکم آل دس۔ جی حسن، اٹس اے گڈ ڈیولپمنٹ بائی آل مینس آف کورس، مطلب اس تو انڈسپیوٹڈلی، اور یہ گورنمنٹ کی بھی، حکومت پاکستان کی بھی جو سفارتی محاذ ہے اس کے اوپر ایک کامیابی ہے، اور جو آپ کا نیبر ہے اور برادر اسلامی ملک ہے اس کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ پاکستان تشریف لے کر آئے ہیں، ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے۔ آپ کو یہ تھوڑا سا ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو 1964 میں آئی بلیو ریجنل کارپوریشن فار ڈیولپمنٹ، RCD اس کو کہتے تھے، یہ ایک سہ فریقی جو ہے یہ معاہدہ تھا 3 ممالک کے درمیان، جس میں پاکستان، ایران اور ترکی تھا۔ تو اس کی طرف یہ ایک سٹیپ ہے، میں تو اس کو اس نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، جس کے اس کی افادیت یہ ہوئی تھی کہ یہ پاکستان نے اس کے تحت جو ہے 813 کلومیٹر طویل جو ہے وہ N25 جو روڈ تعمیر کیا گیا تھا، اس میں ایران نے پاکستان کی مدد کی تھی۔ تو یہ دونوں پڑوسی ملک ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، دونوں اگر آپس میں دوستی اور اچھے تعلقات ہوں گے جو کہ ہیں، اس سے دونوں ممالک جو ہیں وہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ گو کہ ایران کے اوپر اس وقت انٹرنیشنل سینکشن ضرور موجود ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا کوئی مسلمان جو ہے وہ اگر ہمارا پڑوسی ملک ہے اور وہاں پر ان کو خوراک کی ضرورت ہے تو یہ پاکستان، ریاست پاکستان یا پیپل آف پاکستان وہ بزنس ٹو بزنس، B2B جو ہے وہ بڑھیں گے آگے اور اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ بڑا خوش آئند ہے جو پریزیڈنٹ آئے ہیں، اور جس طریقے سے ہماری جو گورنمنٹ نے ان کو ویلکم کی ہے، اس سے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو ایک بات پر اتفاق ہو گیا دونوں ممالک کے درمیان کہ انہوں نے جو ٹیررزم ہے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ اب دونوں کا ایک دشمن ہے، اور وہ دشمن ہے چاہے وہ دہشت گرد ایران میں ہے، وہ ایران کا بھی دشمن ہے، پاکستان کا بھی دشمن ہے، اور جو دہشت گرد پاکستان کے اندر ہے وہ بھی ایران اور پاکستان دونوں کا مشترکہ دشمن جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ خوش آئند ہے، دونوں کے بارڈر محفوظ ہوں گے، دونوں ممالک محفوظ ہوں گے، اور ابھی اس میں آپس میں آگے جو ٹریڈ بڑھے تو اس سے مزید جو ہے وہ عوام کی جو ہے وہ فلاح ہوگی، اور دونوں ریاستوں کی بھی اسی میں ہی بہتری ہے۔ جی ناظرین، اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز پورے پاکستان کے اندر جو ہے انتخابات ہوئے، بائی الیکشنز۔ عام انتخابات کے بعد یہ ایک ایکسرسائز ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے حلقے جو پارٹی لیڈران ہیں وہ ایک سے زیادہ حلقوں کے اندر الیکشن لڑتے ہیں، جو حلقے حالی ہوتے ہیں اس کے اوپر الیکشن ہوتا ہے۔ گزشتہ روز 21 ٹوٹل نشستیں ہیں، ان کے اوپر جو ہے پولنگ ہوئی، اور ظاہر ہے پاکستان اس وقت جو سنی اتحاد کونسل ہے ان کو حمایت ہے، یہ جو اتحاد بنا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر انہوں نے بنایا ہوا ہے، مقابلہ تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، خاص طور پر پنجاب کے اندر یہ ٹاکرا تھا۔ دونوں طرف سے بھرپور تیاری ہوئی، الیکشن کے اندر حصہ لیا گیا، اس کے بعد نتائج آگے ہیں۔ جو نتائج ہیں ٹوٹل 21 نشستوں کے اوپر الیکشن ہوا، اس میں سے ٹوٹل 12 MNA اور جو ہے MPA کی ملا کے مسلم لیگ نے 12 جیتی ہیں، پیپلز پارٹی نے 2، سنی اتحاد کونسل 2، آزاد 2، IPP 1، BNP 1 اور PK میپ نے بھی 1 نشست کے اوپر کامیابی حاصل کی ہے۔ آج جو ناظرین جو ہم نے اس انتخابی جو کل مارکا ہوا ہے اس کے جو نتائج ہیں اس کے اوپر ایک زاویے سے جو بحث بنتی ہے وہ یہ ہے کہ 8 فروری 2024 کو جو ایک انتخابی عمل ہوا، اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اب جو سنی اتحاد کونسل کا جو وہ حصہ ہیں ان کی طرف سے ایک بہت زیادہ اعتراض ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ JUIF نے تو پہلے ہی اس کے اوپر اعتراض کیا ہوا ہے، انہوں نے تو بائیکاٹ کر دیا تھا، انہوں نے کہا جی چونکہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں 8 فروری کے جو انتخابی نتائج کو، تو ہم کیوں اس انتخابی عمل کا حصہ بنے جس کا ہمیں پہلے ہی پتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے ریگنگ ہونی ہے مبینہ طور پر۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل نے اس میں حصہ لیا،
اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ملک کے اندر ایک تاثر پیدا ہوا تھا 8 فروری کے انتخابات کے بعد کہ جی ریگنگ ہوئی ہے، انتخابی عمل صاف اور شفاف جو انداز سے آگے نہیں بڑھا، اور کیا اس کے اندر اضافہ کیا گیا ہے کل کی ایکسرسائز کے بعد یا پھر اس کے اندر کچھ کمی آئی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پہلے میں حسن کے پاس جاتا ہوں، میں چوہے صاحب لاہور سے جاتے ہیں کیونکہ لاہور کے اندر سب سے میں اچھا چوہے صاحب ظاہر ہے لاہور کے اندر جو مین دنگل انتخابی وہ سجا وہ لاہور کے اندر ہی تھا۔ ایک سیٹ جو ہے مریم صاحبہ نے نیشنل اسمبلی کی چھوڑی تھی وہ، اور اس کے علاوہ جو ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ شہباز شریف صاحب نے چھوڑی تھی وہ، ان دونوں کے اوپر ایک جو الیکشن ہوا، اسی طرح 2 پروونشل اسمبلی کی سیٹیں تھیں ان کے اوپر بھی ہوا، اور بآسانی جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے لاہور کے اندر اور ساتھ میں جو قصور کے اندر بھی جو الیکشن ہوا بڑے ہی آرام سے یہ سیٹیں جیت لی ہیں۔ سوال اب اس کے اوپر یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ جو نتائج آئے ہیں، پہلے تو اس کے اوپر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ آپ یہ جو ایکسرسائز کو لاہور میں بیٹھ کے کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ راولپنڈی اسلام آباد کے اندر تو کوئی الیکشن نہیں تھا، ہم نے آپ سے اور دائیں بائیں آگے پیچھے سے خبریں سنی، وہاں ساتھ تھا نا، کہاں پہ وہ تلاگانگ، وہ ذرا چکوال ذرا دور ہے ہم سے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سو آپ نے کل کیا دیکھا کہ لاہور میں کہیں گھومے پھرے، کسی حلقے کے اندر گئے، لوگوں سے بات ہوئی، آپ کے ذرائع، آپ کی آبزرویشن، آپ کا تبصرہ، تجزیہ، ایکسپیرینس بیس کیا کہتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا افسوس ہے کہ جو پارٹی 8 فروری کو، اور ہر بندہ مانتا ہے کہ ان کی صرف 17 سیٹیں آئی تھی، اور انہوں نے 17 کے آگے ایک صفر لگا کے 170 کی اکثریت دکھا کے حکومت بنائی ہوئی ہے۔ تو وہ کل جو الیکشن ہوئے ہیں سارے صوبے میں کسی ایک جگہ بھی پی ایم ایل این کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں آ رہا۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ 2 مہینے میں مسلم لیگ نون نے پاکستان میں اتنے بڑے پیمانے پر قوم اور ملک کے لیے اتنے بڑے کارنامے انجام دے دیے ہیں کہ انہیں تو یہ بھی کم ہے، سارے الیکشن دوبارہ کرا کے ان کو دے دینے چاہیے، جیت جانا چاہیے، کیونکہ یہ تو بہت بڑا معجزہ ہو گیا واقعہ ہے جس کا مجھے ہضم نہیں ہو رہا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ نہیں، آپ مجھے جسٹیفائی کر کے دے دیں کہ یہ جو رزلٹ، اور یہاں تک کہ دانیال عزیز نے کہا کہ وہاں پولیس کا عملہ جو ہے، پولیس والے جو ہیں وہ پریزائڈنگ افسر لگے ہوئے تھے، اور میں اس طرح تمام حلقوں کے آپ کو بتا سکتا ہوں۔ تو یا تو آپ آنکھیں بند کر کے نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور حسن ایوب کی فتح کو ان پر مبارک دیں، اور جو یہ اعتراضات کرتے ہیں ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں۔ ایک تو چودھری صاحب کے حکم کے مطابق میں آنکھیں بند کر کے حسن ایوب صاحب آپ کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو مبارکباد دیتا ہوں، لیکن ہم حقائق کے اوپر بات کرتے ہیں، اس کے اوپر جو آپ کی جو بھی رائے ہے۔ دیکھیں ایک بڑا انٹرسٹنگ جو نتیجہ آیا ہے وہ آیا ہے گجرات سے، یہ پی پی 32۔ اب 2024 8 فروری کو جو وہاں پہ الیکشن ہوا، وہاں پہ چودھری سالک صاحب جو کہ دونوں سیٹیں اوپر کی اور نیچے والی جیتے تھے انہوں نے چھوڑی تھی، ان کو 55,615 ووٹ ملے تھے۔ کل چودھری وجاز صاحب کے بیٹے ہیں موسیٰ الہی، ان کو ضمنی الیکشن میں وچ از ویری انپریسیڈنٹڈ ان کو 63,000 جو ہیں ووٹ مل گئے۔ سو اعتراضات کو آپ سائڈ پہ رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ سستی روٹی کا کمال ہے؟ وہ مریم صاحبہ کی جو آپ نے بالکل کہا تھا وہ تو ڈوئر ہیں، ود ان ایک منتھ کے اندر ہی انہوں نے اتنی زبردست وہاں پہ وہ جو وہاں پہ کر دی اپنی گورننس، ہم نے ایئر ایمبولینس دیکھ لی، نگبان وہ پیکج دیکھ لیا رمضان شریف کے دوران، وہ سارے کا سارا ہوا۔ یہ اثرات اچھے اثرات، یا پھر نواز شریف صاحب ذرا پیچھے ہٹ گئے اور اب لگتا ہے عوام نے شہباز شریف کو نواز دیا ہے 21 اپریل کے یہ جو الیکشن ہوا ہے؟ نہیں، کل کے جو انتخابات ہیں اس میں جو مین بات ہے جو لوگوں کو ڈائجسٹ نہیں ہو پا رہی، وہ جو فارم 45 کا بیانیہ تھا اور انتخابات میں تاخیر، اور اس ٹائم کہا گیا تھا کہ جی اس کے بعد ٹھپے مارے گئے ہیں، وہ بیانیہ از خود اپنی موت آپ مرا ہے۔ کل جس طریقے سے لوگوں کا جو ہے وہ ووٹنگ کا پیٹرن سامنے آیا ہے، جس طرح پنجاب کے اندر مسلم لیگ نواز نے کلین سویپ کیا ہے، تو اس کے بعد تو یعنی جو فارم 45 اور دھاندلی اور اس قسم کی جو باتیں کر رہے تھے، وہ چیزیں اب جو ہے اس کے ساتھ اس کی نفی نہیں، بالکل چودھری صاحب میرے خیال کے مطابق باقی پورے پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے، اور خیبر پختونخوا کے اندر امام کعبہ صاحب نے آ کے جو ہے وہ الیکشن کروائی ہیں۔
مطلب دیکھیں کوئی بات آپ یہ بھی دیکھیں نا وہاں پر جو الیکشن فیئر ہو گئے ہیں وہاں پر الیکشن فیئر ہو گئے ہیں اور جو کے پی کے اندر جو انتخابات ہے وہ امام کعبہ صاحب نے کرائے ہیں اور جو باقی پنجاب کے اندر الیکشن کمیشن جو کہ جو الیکشن کرا نہیں سکتا جو دھاندلی کا جو ہے کیا کہتے ہیں پائنیئر ہے مطلب خدا کا خوف کریں یار اب ہار جو ہے وہ ڈائجسٹ کرنی چاہیے ہارنے کے بعد بھی گریز دکھانی چاہیے ایک عزت کے ساتھ انسان کو ہار قبول بھی کرنی چاہیے نہ کہ انسان بھیڑ ہو جائے اور نیا منجن مارکیٹ میں لے کر آ جائے پہلے تو مسئلہ یہ تھا نا کہ انتخابات جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہیں آج کیا ہوا ہے 21 اپریل کو کیا ہوا کون سے انتخابی نتائج جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہوئے ہیں آج فارم 45 اور فارم 47 سارے اپلوڈ ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن نے کر دی ہیں بالکل تاخیر نہیں ہوئی اور اس کے باوجود جو ہے وہ اس کو اپنی گریس سے اپنی ہار نہیں مانتے اچھا خیبر پختونخوا میں ایک سیٹ کیوں ہار گئی ہے باجوڑ والی اپنے ہی امیدوار تھا مخالف جو پارٹی چھوڑ کر پارٹی امیدوار کے مقابلے میں کھڑا ہوا اور وہ بندہ جیت گیا الیکشن اور برے طریقے سے ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے مائی یافتہ کو سنی اتحاد کو برے طریقے سے الیکشن میں شکست دی ہے اچھا وہاں پر بھی دھاندلی ہوئی ہے بات یہ ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے آپ لوگ ہار کو ماننا چاہیے دو لوگ الیکشن لڑتے ہیں ایک نے ہارنا ہی ہوتا ہے جیسے آپ نے 8 فروری کو مان لیا تھا اچھا حسن ایوب اچھا صاحب ایک منٹ ذرا ہولڈ کیجئے گا اب جو آپ نے بات کی خیبر پختونخوا کے بھی تھوڑی دیر پہلے ان کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں دعویٰ کرتا ہوں اور میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ ہم نے جو ہے اگر کسی نے کسی بھی جگہ کے اوپر جو ہے گنڈا پور صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر میری طرف سے میری حکومت کی طرف سے کہیں رکاوٹ ڈالی گئی ہے انتخابی عمل میں کیمپین کے دوران یا انتخابات والے دن وہ بالکل میرے سامنے کو واقعات لائے اور مجھے اکاؤنٹیبل ٹھہرا رہے ساتھ میں انہوں نے جو باجوڑ کے اندر آپ نے بات کی انہوں نے جو ایک آزاد جیت گیا ہے ان کے کینڈیڈیٹس انہوں نے کہا جی بالکل ہم اس کا رائے کا احترام کرتے ہیں کیا اس طرح کا دعویٰ ہمیں ویسے میں امید کر رہا تھا کہ پنجاب حکومت کی طرف سے بھی آنا چاہیے تھا اب پنجاب حکومت کے اندر جس طرح دانیال عزیز صاحب چلیں ان کی مخالفت ہو گئی ہے اب وہاں پہ گجرات کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں کچھ سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے دیکھا سو اوکے یہ جو آپ پہلے تو آپ آرگومنٹ کمپلیٹ کر لیجیے کیا وجہ بنی ہے اس میریکل کی یہ جو ہوا ہے بات یہ ہے خاور گھمن صاحب بات سمجھیں یہ کوئی سی ایم کے پی کے اندر الیکشن نہیں کرایا کے پی میں یہ چیف الیکشن کمشنر نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرایا ہے ان کا تو اختیار ہی نہیں تھا اختیار الیکشن کمیشن کا تھا انہوں نے الیکشن کرائے ہیں اگر انہوں نے کے پی کے اندر صاف شفاف کرا دی ہیں تو الیکشن کمیشن نے باقی پورے پاکستان میں دھاندلی کر دی ہے صرف جو ہے سنی اتحاد کو ہروانے کے لیے دیکھیں یہ بات نہیں ہے جو انتظام اور انتظام کا ذمہ دار ادارہ ہے جس کا کانسٹیٹیوشنل جو مینڈیٹ ہے الیکشن کرانے کا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ سی ایم کے پی کے نہیں ہے وہ سی ایم پنجاب نہیں ہے وہ پرائم منسٹر پاکستان نہیں ہے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ تو یہ کانسٹیٹیوشنل رول ہے اس کا اسی کام کے لیے یہ جو ہے ادارہ وجود میں ہے اسی وجہ سے ٹیکس پیئر اس کو جو ہے ان کے تمام اخراجات برداشت کرتا ہے اسی وجہ سے وفاقی حکومت صوبائی حکومتیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہیں ان کے انڈر آ جاتی ہیں تو بات یہ ہے چوہی صاحب حوصلہ کریں ہار جیت ہوتی رہتی ہے یہ کھیل کا حصہ ہے الیکشن سنی اتحاد الیکشن ہار گئی ہے اب ہار گیا تو ہار کو تو ماننا چاہیے چوہی صاحب کیا بات ہے چلیں وہ تو اقوام متحدہ نے خاور صاحب آپ کو نہیں پتا چلا اقوام متحدہ نے کہا کہ پوری دنیا میں جدھر بھی الیکشن کرانے ہیں نا پاکستان کے لوگ اور یہ پارٹی اور یہ چیف الیکشن کمشنر ان کی خدمات لی جائیں گی ان سے اچھا الیکشن دنیا میں کہیں نہیں ہو سکا نہیں میں بات ریپیٹ کر رہا ہوں خیبر پختونخوا میں جو حکومت بنی ہے کے پی کے کی وہ الیکشن کمیشن نے الیکشن نہیں کرائے تھے وہ میرے خیال سے امام کعبہ آئے تھے سعودی عرب سے ناظرین یہ ناظرین اب بنیادی طور پر جو سوال میں نہیں بات کرتا جو کہنا چاہتا ہے اچھا چوہی صاحب دیکھیں یہ جو بنیادی طور پر سوال نہیں وہ ذرا ویسے وہ ریفرنس دے رہے ہیں ناظرین دیکھیں بنیادی طور پر جو سوال تھا نا جو میں نے کیا امام کعبہ ہے راجہ سکندر سلطان جڑا نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے ان کے پاس ایک آنریبل ہمارے ملک جو ہے کانسٹیٹیوشنل پوسٹ چیف الیکشن کمشنر ہے حسن ہولڈ اچھا ناظرین سوال بنیادی طور ہم یہی جس کے اوپر ہم بحث کرنا چاہ رہے تھے وہ یہی ہے کہ یہ جو گزشتہ روز انتخابی عمل ہوا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے جو انتخابات عام انتخابات ہوئے ہیں اس کے اوپر جو سوالات ہیں کیا ان سوالات میں اضافہ ہوا ہے کہ یا ان کے اندر کمی ہوئی ہے کیا لوگوں کو جو ایک اس کے اوپر ظاہر ہے ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ایک پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ بالکل نہیں ہمارا جائز مینڈیٹ ہے تو اس کا حل کون کرے گا اس کے اوپر مزید بات کریں گے آفٹر دا بریک
ویلکم بیک ناظرین. ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ کل سے جب یہ نتیجہ آیا ہے بائی الیکشن کا، اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تواتر کے ساتھ دونوں طرف جس جگہ کے اوپر کھڑی تھیں، خاص طور پر جو حکومتی پارٹی ہیں اور ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل جس کے تحت انہوں نے یہ الیکشن لڑا ہے. سنی اتحاد کونسل والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہی کچھ ہوا ہے جو کہ 8 فروری 2024 کو مبینہ طور پر ان کا دعویٰ ہے ان کے ساتھ ہوا ہے. اور پاکستان مسلم لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پہلے بھی الیکشن جیتا تھا، یہ جو سیٹیں ہماری جیتی ہوئی تھی لاہور کے اندر، اور بالکل وہی سیٹیں ہمارے پاس آ گئی ہیں. نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے وزیر آباد سے ایک جو سیٹ ہے پاکستان اس وقت سنی اتحاد کونسل، اب جو اس وقت کے جو آزاد ممبر تھے چٹھا فیملی کہتے ہیں، ان سے تو ہم نے واپس چھین بھی لیا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے ہمارے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے. اب اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر یہی لڑائی جاری رہتی ہے، یا ہمیں لگ رہا ہے کہ آج ہم نے پریس کانفرنس بھی سنی اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کی، جو لیڈر اپوزیشن بھی ہیں انہوں نے کیا فرمایا ایک پریس کانفرنس کے دوران، عمر ایوب صاحب نے سنیے گا. اپریل کا بائی الیکشن پاکستان کے مختلف حلقوں میں ہوا اور بالخصوص پنجاب میں. یہ الیکشن نہیں تھا، یہ ایک ڈھونگ رچایا گیا تھا اور عوام کی ٹیکس پیئرز کا پیسے کا ضیاع تھا. چاہے وہ لاہور ہو، چاہے وہ شیخوپورہ ہو، وہ گجرات ہو، پورے پنجاب کے حلقوں میں. اور وہاں پہ آپ ستم ظریفی دیکھیں کہ جو کینڈیڈیٹس فرض مال وہ شہباز شریف کی جگہ وہ آ رہے ہیں، تو شہباز شریف نے کم ووٹ لیے اور یہ موجودہ کینڈیڈیٹ نے جس کو انہوں نے جعلی طور پہ الیکٹ کرایا ہے لاہور میں، اس نے زیادہ لی ہیں. مطلب آپ خود اندازہ لگا لیں خواتین و حضرات کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے، پر بدقسمتی سے عقل کا فقدان ہے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب، ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے مختلف جو ہے مبصرین ہیں، سیاسی مبصرین ان کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام جو خاص مولانا فضل الرحمان صاحب جن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کی جو پارٹی ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم جو انتخابی عمل ہوا تھا 8 فروری کو بالکل اس سے متفق نہیں ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ دھاندلی شدہ انتخابات سے، لہٰذا ہم اس کے نتائج جو ہیں اس کو رد کرتے ہیں، اور یہ جو بائی الیکشنز ہو رہے ہیں اس کا بھی ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، اس کا ہم حصہ بننے نہیں جا رہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ 21 نشستیں جو تھیں، اگر فرض کرے سنی اتحاد کونسل گھوڑے کے نشان کے اوپر ساری کی ساری سیٹیں جیت بھی جاتی تو ان کی عددی اکثریت سے کوئی فرق تو نہیں پڑنا تھا. نہ نیشنل گورنمنٹ ہے جو پنجاب کے وفاق کے اندر ہے اس کا خاتمہ ہونا تھا، نہ کوئی 2-4 سیٹوں کا آگے پیچھے معاملہ تھا جس طرح ماضی کے اندر تھا. پنجاب حکومت کا وہ بھی 2/3 میجورٹی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے ان کو آپ کو لگتا ہے بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، یا پھر الیکشن پروسیس کا حصہ بن کے انہوں نے یہ اچھا اقدام اٹھایا، میدان میں رہنا چاہیے تھا ان کو؟ اب یہ اپنا شادیانے بجانا چاہتے ہیں کہ 2 مہینے میں انہیں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہے، اس لیے سارا پنجاب ایک طرف چلا گیا. جن کی سارے لوگ مانتے ہیں 17 سیٹیں ہیں، ان کے اپنے بڑے بڑے لیڈر پرائیویٹلی بھی اور ریکارڈ پر بھی کہنا شروع ہو گئے. تو اگر پی ٹی آئی نے نہ ماننا ہو تو وہ باجوڑ کا کیسے مان لیا؟ اچھا ایک چیز صاحب اور بھی تنقید کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ معاد اظہر صاحب جو ظاہر ہے پنجاب کو وہ لیڈ کرتے ہیں پی ٹی آئی کو، وہاں پہ وہ ان کو مل گئی ضمانت بھی مل گئی پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے، وہ بھی ابھی انڈر گراؤنڈ ہے، سامنے نہیں آ رہے، اور ظاہر ہے ان کے لوگ وہاں پہ نکلے ہوئے ہیں جو ان کے جو امیدوار ہے اپنے تعین انہوں نے کمپین کی. تو جو مین لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی، اس کی جو غیر حاضری ہے وہ بھی ایک وجہ بنی ہے. اب یہ جو نتیجہ ہے ایک رائے ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے اس کا کیا، یعنی ویسے ہی ووٹر نکلا ہی نہیں ہے، بہت کم لوگ نکلے ہیں، انہوں نے کوئی ایسی، اور یہ بات بڑھ کے مارتا جا رہا ہے، ان کو ہضم نہیں ہو رہا بھائی ساڈا مامے کا پتر لگا ہے. ہم نے تو اللہ کے فضل سے جو صحیح ہے وہ بات کرنی ہے، اور جس کو جو کہنا چاہتا ہے کہتا رہے. اچھا حسن ایوب، آپ نے سنا ہے سوال آپ کو سنا ہے، میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں. حماد اظہر والی جو بات آپ کر رہے ہیں، مطلب میں 100% ایگری کرتا ہوں. یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کارکن تھے کل، جو انہوں نے انتخابات کے بعد جو پرامن احتجاج کی، انہوں نے کہا جی کہ دھاندلی کے خلاف ہم نے احتجاج کرنا ہے، اس ٹویٹ کے نیچے کمنٹس تو پڑھیں پی ٹی آئی کی آئی ڈیز سے، وہ کیا لوگوں نے ان کو کہا. انہوں نے کہا جی آپ پہلے تشریف لے کر آئیں. لوگوں نے اس طرح قسم کے گلے کیے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے اپنے ورکرز ہیں، وہ کئی ایک صاحب تھے، وہ کہتے تھے کہ جی ہم کیوں آئیں، ہم نہیں آئیں گے اس احتجاج میں جب تک حماد اظہر صاحب آپ نہیں آئیں گے. تو لوگوں نے اس قسم کے کمنٹس کیے ہیں. تو جب دیکھیں لیڈرشپ
सामने आती है, फ्रंट पर आएगी, तो फिर पीछे उसके कारकुन भी आएंगे। यहाँ पर जो मेरे ख्याल के मुताबिक जो इंतखाबात में शिकस्त हुई है और बुरी शिकस्त हुई है, इसकी वजह यानी लोगों का चार्ज ना होना है। एक, उनको मालूम है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ नाअहल हैं और इस वक्त जेल के अंदर हैं। एक वो भी है कि लोगों को बाहर ने अदम दिलचस्पी की वजह। वेरी गुड। दूसरी उनकी चोरी साहब बात करते हैं आप, वो बीच में संजीदा बात कर रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात हमेशा बात ये है कि जो उनकी पंजाब की लीडरशिप थी यार, वो कहीं दिखाई नहीं दी। और शेर अफजल मरवत साहब कसूर गए, उन्होंने एक अच्छा साइजेबल क्राउड निकाला, लोगों ने उनके साथ कनेक्ट किया। लेकिन अभी आप देख रहे हैं ना इस वक्त के पंजाब की लीडरशिप जो पीटीआई की दिखाई नहीं देती, सारी केपीके की जो लीडरशिप है वो डोमिनेट कर रही है। उमर अयूब साहब देख लें, कहां से ताल्लुक है उनका, केपीके से। बैरिस्टर गौर साहब का देख लें, असद कैसर साहब देख लें, अली मोहम्मद खान देख लें, ये जितने भी लोग हैं, या अली अमीन गंडापुर साहब देख लें, ये तमाम की तमाम लीडरशिप खैबर पख्तूनख्वा की है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई मकबूल भी है और उसने वहां पर अच्छी जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी रखी हुई है। लेकिन पंजाब में ये आर्गुमेंट जो है ना, ये आर्गुमेंट बिल्कुल मेरी नजर में भी बनता है। वो ये कि देखें, एक आर्गुमेंट ये है कि 8 फरवरी को सारी की सारी जो इनकी लीडरशिप जेलों के अंदर थी, अंडरग्राउंड थी, इसके बावजूद भी लोग निकले। भाई ठीक है, लोग निकले, लोगों ने वोट दिया, लेकिन अब जाहिर है एक सूबे के अंदर आपकी हुकूमत है, नेशनल असेंबली की मर गए ना सारे नहीं सर, लीडर मैं ये कह रहा हूं कि लीडर द अपोजिशन आपके यहाँ पे सेंटर के अंदर है, लीडर द अपोजिशन आपके पास पंजाब के अंदर है, लीडर द अपोजिशन के पास बड़ा होता है। सर ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पंजाब के प्रेसिडेंट अहमद अदर साहब पॉसिबल है कि सारी की सारी सीटें एक पार्टी हार जाए। नहीं, एक मैं वो एक डिफरेंट आर्गुमेंट है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि इनकी एब्सेंस की वजह क्या है। इनको मतलब अब तो मेरे ख्याल में अब आना चाहिए सामने। भाई एब्सेंट की वजह क्या है, उसकी कहानियां सुनाएंगे ना तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या हुआ है सूबे में। कमाल है, एक यहाँ लीडर है बेचारा अपनी बेटे की शादी पर नहीं आ सका। मियां सलमान इकबाल, बिल्कुल उनके बारे में ये बात है। असलम इकबाल, सॉरी मियां असलम इकबाल साहब के हवाले से उनको नॉमिनेट भी किया था पार्टी की तरफ से, वो पार्लियामेंट्री लीडर द अपोजिशन। मेरे ख्याल में मरियम साहबा को जो मजालम हुए वो हमें पता है, हमने उनको वेलकम करना चाहिए। मैं अभी भी कहूंगा कमिश्नर रावलपिंडी वाली साजिश के अंदर वो उनके ऊपर तो बड़े चार्जेस अभी आने वाले हैं, वो सही सामने, वो सामने पब्लिक में आए तो सही देखें, मंजर के ऊपर आए अनटिल के अनलेस उनकी देखें उनको प्रोटेक्टेड बेल ले लें, किस तरीके से अदालतों से रिलीफ ले लें, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे उन पर गिरफ्त करेंगे। उन्होंने देखिए जो ऑफेंस कमिट करे, जो क्राइम कमिट करे, फिर उसको उसके मुताबिक जो है वो लीगल कॉन्सिक्वेंस बर्दाश्त करना। एक कभी छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करते हैं ताहियात कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मोहतरम नवाज शरीफ साहब। इतलात आ रही हैं कि वो कुछ दिनों के लिए चाइना जा रहे हैं। एक खबर ये भी है कि ये उनका ज़ाती दौरा है ज़ाहिर है, लेकिन बहैसियत फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और इस वक्त जो हुकूमती पार्टी है उसके अंदर उसके वो सरबराह भी हैं, तो वहां पे जाके कुछ मुलाकातें होंगी। जी जो सब आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, वो जा रहे हैं और इसहाक डार भी साथ जा रहे हैं और खसूसी जहाज पर जा रहे हैं। अच्छा, मैं इसके ऊपर बिल्कुल आपसे यही बात करने जा रहा था। नवाज शरीफ साहब का ज़ाहिर है नाज़रीन जो एक ओहदा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सियासत के अंदर, अब जिस तरह साहब बता रहे हैं इसहाक डार साहब भी उनके साथ जा रहे हैं और कोई स्पेशल डेलीगेशन की ये शक्ल दौरा इख्तियार कर रहा है। लेकिन इसके ऊपर तो बात पहले जो साहब इसके ऊपर थोड़ा बता दिया, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, किस लिए जा रहे हैं? जी ये जा रहे हैं कि अपने आप को काफ़ी कि मैं भी ही इज़ वेरी मच इन, वो अलग थलग नहीं है और उनके पास कुछ नहीं है, वो तंदूर चेक कर रहे हैं, ये है वो है, तो उसको किया है कि भाई वो बाब पाकिस्तान के लिए एक स्टेट्समैन के तौर पर एक बैन अवी मामलात में उनका बड़ा रोल है और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी उनके क़यादत में चीन जा रहे हैं डेलीगेशन लेके खसूसी जहाज़ पर आज रात। तो यानी ये उनको रिहेबिलिटेट करने या उनके ऑनर को किसी हद तक विंडिकेट करने के लिए, इमेज को बेहतर करने के लिए है। जी 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 हाँ। आपके पास कोई खबर है इस हवाले से? देखिए मैंने तो अपनी आंखों देखा हाल बताता हूँ ना, मैंने तो दुबई में आपको बताया था जो मैंने देखा था और सुना था कि सऊदी अरब में लेकिन उस वक्त तो ये उम्मीद थी ना, उस वक्त तो आपको प्राइम मिनिस्टर बनाने जा रहे थे ना। बात यह है कि आज भी
پرائم منسٹر بھی ان کا ہے, چیف منسٹر پنجاب بھی ان کی ہے, اور اس کے علاوہ ایک چائنا بھی جا رہے ہیں, کوئی خبر ہے؟ دعوت پر جا رہے ہیں جی, وہاں سے ان کو انویٹیشنز آئے ہوئے ہیں. یہ کوئی کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے, یہ کہاں سے؟ ویل ایگزیکٹ نہیں پتا, لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ جی ان کو انویٹیشنز آئے ہیں اور وہ خصوصی انویٹیشن کے اوپر ہی وہ جا رہے ہیں, کوئی بن بلائے نہیں جا رہے. اور کسی طرح مطلب نواز شریف میں نا, وہ نواز شریف صاحب ہمیشہ اپنی سیاست بھی انہوں نے ہمیشہ عزت سے اور گریس سے کی ہے, وہ کوئی بن بلائے وغیرہ والا تو تعلق تو دور دور تک نہیں ہے, نہ ہی کبھی انہوں نے غم کیا کہ فلاں نے مجھے فون نہیں کیا. یہاں پر تو بانی چیئرمین تحریک انصاف اس غم میں جو ہے وہ نڈھال ہو گئے تھے کہ ان کو جو بائیڈن نے کال نہیں کی, اور بار بار ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ جو بائیڈن نے کال, ان کا چہرہ بھی جو ہے لٹک جاتا تھا. تو بات سنیں, نواز شریف کہاں پر, مطلب ان کو اوپر آپ جتنی مرضی باتیں کریں, انہوں نے اپنے آپ کو ریلیونٹ شو نہیں کرنا. ہی از ویری مچ ریلیونٹ, آج کے دن بھی نواز شریف صاحب بہت ریلیونٹ. اچھا, تو اس لیے وہ جو لوگ سڑتے ہیں ان کے لیے بس یہی میں کہوں کہ جی اب صبر شکر کریں, سڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا, خون جلانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی نہیں جلتے. اور نواز شریف صاحب کو آئندہ بھی مزید ممالک سے جو ہے دعوتیں بھی آئیں گی, وہ جائیں گے بھی. اصل سٹوری بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب وہ ملک کے اندر آئے تھے واپس, جو ایک سیلف ایگزائل لندن سے, تو حسن یوب صاحب کو ہم نے بھجوایا, پہلے 2 ملاقاتیں انہوں نے لندن میں کی, اس کے بعد جب واپسی ہوئی تو دبئی سے وہ لے کے بھی آئے تھے اسپیشل, جو چارٹر پلین میں ان کا سفر ہوا. اس وقت سے لے کے ابھی تک یہی بتایا گیا, الیکشن 8 فروری کی رات تک یہی بتایا گیا کہ جو محترم نواز شریف صاحب وہ امیدوار ہوں گے وزارت عظمیٰ کے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے. سارے ان کے لیڈران کیا کہتے رہے اس دوران, سنیے. نواز شریف اب ہماری بس ہو گئی ہے, اب نواز شریف آ جاؤ. الیکشن میں کے میدان میں جا رہے ہیں, میاں نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم منتخب کروائیں گے. نواز شریف صاحب تو زیادہ کوئی قابل اور تجربے کار لیڈر نہیں ہے. پاکستان کو نواز دو. انتخابات میں نواز شریف کو چوتھی دفعہ عوام نے منتخب کر لیا تو سی پیک بڑی سپیڈ سے نہ صرف مکمل ہو جائے گا, ڈالوں کی برسات ہوگی. نواز شریف آئیں, اگلا انتخاب لڑیں اور چوتھی مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے. وزیر اعظم نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے گا. ناظرین, وہ ایڈورٹیزمنٹ بھی آپ نے دیکھ لی جو تمام اخبارات کے اندر جو فرنٹ پیج چھپا تھا کہ انشاءاللہ وزیر اعظم نواز شریف. ہوا کچھ یوں کہ چند دن پہلے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے ایک انکشاف کیا. انہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعظم سابقہ وزیر اعظم محترم نواز شریف صاحب لندن میں ہی تھے, میری ان سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے اپنے دل کا حال میرے ساتھ شیئر کرتے ہوئے یہ بتا دیا تھا. وہ وضاحت کر چکی ہیں ویسے اس کی, میرا دل نہیں کر رہا, وضاحت کر چکی ہیں. اچھا, میں آپ سے آپ کی زبانی ہم سنیں گے حسن صاحب. میرا دل نہیں کر رہا کہ میں وزارت عظمیٰ کا یہ عہدہ لوں, اور وہ ذہنی طور پر اور دلی طور پر اس عہدے کے لیے تیار نہیں تھے. عرفان صدیقی صاحب نے کیا فرمایا, سنیے. آج یہاں وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں آیا, آج تو میں یہاں الیکشن لڑنے آیا ہوں. الیکشن میاں صاحب چوتھی بار وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے لیے آمادہ نہیں تھے. وہ جوش, وہ جذبہ, وہ خواہش موجود نہیں تھی. میاں صاحب تیاری پکڑے چوتھی بار وزیر اعظم کی, اور آپ کہہ رہے میں وزیر اعظم. اس نے کبھی کہا ہے کہ میں چوتھی بار بن رہا ہوں. وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں آیا. اور اگر جیت جاتے تو بھی وہ وزیر اعظم نہ بنتے. شاید یہی فیصلہ کرتے جو انہوں نے موجودہ صورتحال میں کیا. نہیں یار, ملک کا نام نہ لو, خدا کے واسطے ملک کے مسائل حل کرنے ہیں تو ایک پارٹی جو ہے اس کو پورا مینڈیٹ ملنا چاہیے. پھر ایک دن پہلے رانا ثناءاللہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ ہیں پنجاب کے, انہوں نے اس کی تشریح کی. انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا کہ عرفان صدیقی صاحب نے ایسی بات کیوں کی, کیونکہ ہمارے تو وہی امیدوار تھے, اور اگر پاکستان مسلم لیگ نون جیت جاتے تو بالکل وہی انہوں نے وزیر اعظم بننا تھا. عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ جی جب وہ لندن سے نکلے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو بننا ہی نہیں پرائم منسٹر, مجھے پتا ہے کہ میں نہیں بنوں گا پرائم منسٹر. میاں نواز شریف نے ہی وزیر اعظم کے عہدے پہ آنا تھا, یہ پارٹی نے فیصلہ کیا. میاں نواز شریف ہی ہمارے لیڈر تھے اور وہ انہوں نے ہی وزیر اعظم بننا تھا, اور ہمیں اس کے اوپر اتنا یقین تھا کہ ہم 8 فروری سے پہلے بالکل یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. آپ کیا کہہ رہے تھے, کس نے کلیریفیکیشن کی ہے, کس نے؟ عرفان صدیقی صاحب نے خود کر دی ہے جی. انہوں نے کہا ہے کہ یہ میں نے جو ہے فیل کیا تھا, یعنی نواز شریف سے اب انہوں نے تھوڑا سا اپنی جو ہے نا موقف تھوڑا تبدیل کر دیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ میری اپریہنشن تھی
تو نواز شریف صاحب نے یہ الفاظ ادا نہیں کیا، انہوں نے کریکشن اس کی کر دی ہے. اچھا تو وہ لیٹسٹ شاٹ ہے، وہ پلے کرتے تھے تو زیادہ بہتر تھا. ابھی وہ تاثر غلط جا رہا ہے. نہیں اگر وہ مل جائے تو میرا ضرور دیکھا. رانا ثناءاللہ صاحب نے بات خاور صاحب انہوں نے کہا کہ آن اوتھ یہ بات ہوئی. اگر وہ پورے کا پورا جو ہے پروڈیوسر صاحب اگر نکال، لیکن وہ خود اپنی بات سے تبدیل کر چکے ہیں نا. میں نے خود سنا ہے، مطلب یہ موقف چینج کیا کہ غلط بیانی کی، انہوں نے اپنا موقف چینج کیا ہے. اچھا اب اگلی بات سن لیں کہ عرفان صدیقی صاحب کی بات تو آج رانا ثناءاللہ صاحب نے جاوید لطیف صاحب کے موقف کی جو ہے وہ اس کو رد کیا ہے، اس کو ہم نے شامل نہیں کیا. ہم نے پھر وہ دوسری بات کی ہے. ویسے تو ہم نے فرض عین رکھا ہوا ہے جاوید لطیف صاحب کی بات کرنا، لیکن آج رانا ثناءاللہ صاحب نے ایئر وائی کو انٹرویو دیتے ہوئے جاوید لطیف صاحب کے سارے موقف کی نفی کر دی اور 90 کروڑ روپے کا جو الزام عائد کیا ہے اس کو انہوں نے بھی مذاکرہ کیس قرار دیا. اس کے اوپر ہم سٹوری کر لیتے ہیں، بالکل کریں گے. چوہدری صاحب جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں پلیز؟ جناب یہ ان کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ یہاں آپ کے عظیم ترین دانشور حسن ایوب ہیں، انہوں نے کہا دبئی میں عرفان صدیقی صاحب نے ہمیں لنچ پر بلایا، مجھے اور ایک فلاں صاحب کو، اور انہوں نے بتایا کہ نواز شریف صاحب کی ساریاں گوٹیاں بلائیاں نے، ہی از بیکمنگ پرائم منسٹر. ہم اس کو کیوں نہ چلائے؟ یہ ذرا شارٹ دوبارہ ناظرین سن لیجئے گا، تھوڑی سی میرے خیال میں تشریح ہو جائے گی. مجھے یہ معلوم تھا کہ میاں صاحب نے شاید وزارت عظمیٰ نہیں لینی، اور یہ مجھے اس وقت سے معلوم تھا جب وہ لندن میں تھے. یہاں آنے سے کوئی 1.5-2 ماہ پہلے میں ویسے بھی ان کے ساتھ ہی آیا تھا. اس دفعہ بھی ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ تو آپ ہمارے ساتھ تھیں، تو مجھے معلوم تھا. میرے خیال میں اگر وہ ساتھ میں سنا دیتے کہ انہوں نے کہا جی میری یہ اوتھ تھا ان کے ساتھ، یہ الیکشن سے پہلے میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا، چونکہ اب الیکشن ہو گیا تو اب میں بات کر رہا ہوں. میں 100% اس فیصلے پہ پہنچ چکا تھا میاں صاحب کے پاکستان آنے سے پہلے. ان کے ساتھ جو میری 1-to-1 نشستیں ہوتی رہیں کہ میاں صاحب اس دفعہ وزیر اعظم بننے کا ارادہ نہیں رکھتے. جس محفل میں ہماری یہ گفتگو ہوئی تھی اس میں کوئی نہیں تھا سوائے میرے اور میاں صاحب، اور میاں صاحب نے مجھے ایک عہد نامہ لے کے مجھ سے کہا تھا کہ یہ بات آپ نے ڈسکلوز نہیں کرنی. تو اب چونکہ الیکشن ہو گئے، وہ وقت گزر گیا. اچھا چوہدری صاحب، اب پرابلم یہ ہے کہ اب جو حالات و واقعات ہمارے سامنے یہ بن گئے ہیں، اب جس طرح ابھی محترم نواز شریف صاحب چائنا جا رہے ہیں، اور بالکل مجھے لگ رہا ہے آپ کی خبر کے اندر جان ہے کہ ان کا جو امیج ہے اس کو جو پہلے بیانیہ تبدیل کرنے کی بات ہوئی، اب جو انٹرنیشنل حسن خبر دے رہا ہے کہ باقی بھی جو ہے ممالک کی طرف سے ان کو آنے والے دنوں کے اندر دعوتیں مل سکتی ہیں، ادھر بھی وہ چکر شر لگائیں گے. اس وقت پاکستان مسلم نون کی حکومت ہے، اپنا بھائی ان کا وزیر اعظم ہے، بیٹی ان کی وزیر اعلیٰ ہے. تو اگر ایسی ساری چیزیں ہیں تو پھر یہ اس طرح کے بیانات اور خام خواہ میں اپنے ووٹر سپورٹر کو کنفیوز کیوں کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈران؟ تو کل پھر کیوں بیان دیا انہوں نے سلمان غنی اور شامی صاحب اور حفیظ اللہ نیازی اور 3-4 اور کہ جناب میں اگر شہباز شریف کے ساتھ چلا جاتا تو کس منہ چل جاتا؟ مجھے نہیں سمجھ. اب تو انہوں نے یعنی میں جو سمجھا ہوں کہ ساگ ڈار کے اوپر ایک سپر فارن منسٹر بنا دیا ہے کہ آپ کی یہ وزارت ہے، آپ جو کبھی ادھر پاکستان کے لیے جائیں کبھی ادھر جائیں. اللہ کرے وہ ملک کے لیے اچھا کام کریں، ہمیں کسی سے کیا تکلیف ہے. جی آپ کیا ہمیں ویسے سلمان غنی صاحب کو، شامی صاحب کو یا کسی کو ہمیں لینا چاہیے. ویسے میں نے سنا ہے حفیظ صاحب کو بات ہوئی ہے تو وہ میں نے بھی بات کی نہیں ہے وہاں پر. تو وہ جن کی سٹوری ہم نے ایٹریبیوٹ کی تھی وہ اکیلے سلمان غنی صاحب کی نہیں تھی، وہ جو بیورو چیف لاہور ہے ان کی بھی اس میں سٹوری تھی، وہ 2 لوگوں کی سٹوری تھی. وہ جو نوزل سلمان غنی صاحب والا تجزیہ تھا. لیکن بہرحال یہ بات تو اپنی جگہ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا ہم سسٹم کی نوزل بن گئے، اس کی بات کر رہے ہیں. جی یہ وہ بابولی خبر جو آپ نے شیئر کی تھی نا، میں نے نہیں شیئر کی، وہ سلمان غنی صاحب کی خبر نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ حسن صاحب کی ہے میرے خیال سے، اور وہ انہوں نے خبر غلط دی تھی. جی میں کہہ رہا ہوں کہ جی یہ ان کی خبر ہے. سلمان غنی صاحب کو ہم ایٹریبیوٹ کر رہے تھے، خبر کس کی تھی؟ وہ سلمان غنی صاحب کی نہیں تھی، وہ حسن صاحب کی تھی جو کہ بیورو چیف ہیں لاہور کے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں آپ کی وہ تصحیح کر رہا ہوں، یہ بات اگر سمجھ لیں. جو میں مین بات کرنا چاہ رہا ہوں، امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میاں جاوید لطیف صاحب جو 90 کروڑ روپے کا ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈھول بجائے، ٹھیک ہے، اور ہمارے جو بزرگ ہیں تجزیہ کار جناب چودھری صاحب، انہوں نے کہا جی کہ یہ بہت سنگین الزامات ہیں. اور اس نے مجھے بتایا گیا کہ پنجاب کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہم آواز ہے.
تو آج پریزیڈنٹ پنجاب مسلم لیگ نواز نے مذکرہ خیز کہا ہے اور انہوں نے غلط قرار دیا ہے میاں جاوید لطیف صاحب کے الزامات کو، اور انہوں نے وجہ بھی بتائی کہ جی رانا تنویر صاحب کیونکہ وہ جیتے نہیں ہیں، تو اگر وہ نہ جیتے تو پھر ان کے انتخابات ٹھیک تھے، تو ان سے یہ چیز ڈائجسٹ نہیں ہو رہی. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اس بات کو بھی ہم نے شامل نہیں کیا اسٹوری کے اندر. آج بھی ہم نواز شریف صاحب کے اوپر جا رہے ہیں کہ جناب نواز دو یا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. سن تو لو نا یار، دیکھو اوکے ٹھیک ہے، جاوید لطیف صاحب نے بات غلط کی، غلط بیانی کی، جھوٹ بولا، بقول آپ کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ فرما رہے ہیں، یہی بات کر رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں درستی میں متفق نہیں، مطلب یہی بات ہے نا، بات متفق نہیں ان کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے نا. کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کے بیان کو لے کے ان سے کوئی کلیریفیکیشن مانگی ہے، کوئی شوکاز ان کو کیا ہے؟ وہ پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں، ان سے ان کو پوچھنا چاہیے تھا. جی بالکل، ان کو شوکاز بھی ہونا چاہیے، پوچھنا چاہیے، کلیریفیکیشن لینی چاہیے. تو یہ بالکل میں بھی سوچنا چاہ رہا ہوں کہ 9 مئی میں جو لوگ گرفتار ہیں، جن کی ویڈیوز موجود ہیں جلاؤ گھراؤ کی، ان میں سے کتنوں کو پی ٹی آئی کی جانب سے شوکاز دیے گئے ہیں جو کہ ریاست پر حملہ کر گئے. ان کے اوپر تو وہ کبھی کہتے ہیں ہمارے بندے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہمارے بندے نہیں ہیں. تو یہ تو مجھے سیاسی جماعتوں کے اندر اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، کبھی برداشت دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر، لیکن میرے خیال میں تردید کر چکے ہیں. میاں جاوید لطیف لطیف کی ہر سطح کے اوپر تردید ہو چکی ہے. دیکھیں جو خاص طور پر جو 9 مئی کا واقعہ ہے ناظرین، آل اکراس سب نے اس کو کنڈیم کیا ہوا ہے، اور پاکستان کی عدالتوں کے اندر وہ کیسز ہیں. جس کس نے بھی اس دن غلط کام کیا ہے اس کو پاکستان کی ریاست کے قوانین کے مطابق سزا ملنی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی اونرشپ لینے کی جناب اعلیٰ ان کو لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی پارٹیز کے اندر بھی ہوتی ہے نا، باقی عدالتوں کے اندر وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جاتی نہیں ہے پارٹی. اچھا، آج تقریباً 11 ماہ ہو چکی ہیں، آج 11 ماہ تقریباً ہو چکے ہیں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف گئی نہیں ہے. انتخابات کے حوالے سے سب سے زیادہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو ہے سنی اتحاد کونسل والے تو ہیں ہی ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ نے دیکھا حالیہ دنوں کے اندر چند دن پہلے کوئٹہ کے اندر ایک جلسہ کیا بلوچستان کے اندر. وہ تو چلیں یہ تو 90 کروڑ کی بات کر رہے ہیں، وہ تو بیان رد ہو گیا. آپ پتہ نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو اربوں والے بیان ہے اس کا ہم نے کیا کر رہے ہیں، سنیں وہ کیا فرما رہے ہیں. 70 ارب کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ اسمبلیاں پہلے تو کہا کہ اب بنائی گئی ہیں، اب تو یہ ہے کہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں، اسمبلیاں خریدی گئی ہیں. یہ بتاؤ بلوچستان اسمبلی کتنے پہ خریدی گئی، کتنے ارب؟ 1 ارب اور 2 ارب کی بات نہیں کر رہا، 5 ارب اور 10 ارب کی بات نہیں کر رہا. بتاؤ 70 ارب پہ خریدی ہے یا 80 ارب پہ خریدی ہے یا 100 ارب پہ خریدی ہے؟ اتنی بڑی قیمتیں ادا کر کے تم نے یہ اسمبلیاں بنائی. تم بتاؤ سندھ اسمبلی کتنے پہ خریدی گئی ہے؟ تم بتاؤ کے پی اسمبلی کتنے پہ خریدی گئی ہے؟ ابھی چودھری صاحب یہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، میں دیکھ رہا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لیڈران ہیں، طلال چودھری صاحب نے شاید کسی ٹیلی ویژن انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا جی مولانا صاحب ہمارے اپنے ہیں، 1 آدھ دنوں کے اندر واپس آ جائیں گے. اور میں اخبار کے اندر جو لکھی ہوئی خبر ہے، میں چونکہ پرانا اخبار کا کام کرنے والا آدمی اس کے اندر جرنلسٹ ہوں، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب کو کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ بھی جو آفر کی جا رہی ہے، آپ نے خبر پڑھی ہوگی، شاید آپ کی نظر سے گزری ہوگی، میری نظر سے دینی چاہیے جی ان کو. اچھا، تو وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی آ جائیں گے. تو اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مولانا صاحب الزامات کا کی کرنا ہے. ہاں کے پی کے حوالے سے بولا نا انہوں نے، کتنے میں خریدی ہے، کتنے ارب میں. کے پی کے کا ذکر کر رہے ہیں نا، تو خریدار کون ہے پھر کے پی کے میں؟ چوئی صاحب کون ہے خریدار؟ جیل تو گیا بیانات تو لے کے گیا تو سندھ کی بھی بات کی انہوں نے. چلیں ناظرین، یہ جو باقی صحیح بات ہے کہ یہ جو دعوے ہیں نا جاوید لطیف صاحب نے کر دیے، مولانا صاحب نے کر دیے، سارے کوئی ڈاکومنٹس لے کے آؤ، یہاں پہ الیکشن ٹریبیونلز بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ پیش کریں. پیش کرنا ہے نا خبر صاحب. نہیں چوئی صاحب گل تو صحیح ہے نا، اب متعلقہ فورمز بنے ہوئے ہیں، آپ جا کے جلسوں میں باتیں کر دیتے ہیں، اور جہاں پہ ایویڈنس کی ضرورت ہوئی ہے وہاں پہ ایویڈنس پیش نہیں کرتے. تو ایویڈنس پیش کرنے کی ضرورت ہے ناظرین، بڑی اشد. اچھا ناظرین، ہم آج کے لیے اتنا ہی، لیکن جانے سے پہلے میں ایک بات ضرور کروں گا. پاکستان کو اس وقت جو ہے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، پاکستان کو اس وقت معاشی استحکام کی ضرورت ہے. پاکستان کے جو سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں وہ کافی گمبھیر ہے. آپ نے دیکھا کہ ہر وقت دشمن وہ اس نظر میں اس نے نظر لگائی ہوتی ہے پاکستان کے اوپر کہ کہیں موقع ملے. ہمارے یہاں پہ جو ڈیمز بن رہے تھے، جہاں پہ حالیہ دنوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا، کہیں پہ کچھ تھوڑی بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے. خاص طور پر اس وقت انڈیا کے اندر الیکشن آپ دیکھ رہے ہیں ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ جو پرائم منسٹر مودی ہیں
وہ تو ایک بار پھر الیکشن جیتنے کی بات کر رہے ہیں، اور جس طرح کہ وہ جو ہے انہوں نے ماحول بنایا ہوا ہے، لہٰذا ہمارے ملک کے جو سیاستدان ہیں ان کو مل بیٹھنا پڑے گا. پاکستان کے جو مسائل ہیں سیاسی میدان کے اندر، معاشی میدان کے اندر، اس کا حل نکالنا پڑے گا. 24 کروڑ پاکستان کی عوام ہے، وہ اس انتظار میں ہے کہ پاکستان کے اندر جو حالات بہتری کی طرف جائیں. اسی میں ہم سب کی بہتری ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.